अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। काजी साहब आपका भी शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं आज जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें नैब की जानिब से ये अदालत में इस्तदा की गई है कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो ज़मानत दी गई थी उसको मनसूख किया जाए। इससे मुतालिक भी जिक्र करेंगे। 7 वोट जो मुस्तरद हुए PDM के, उससे मुतालिक ये ख़बर सामने आई कि ये PDM क़यादत की तायीद से हुए और कुछ अपने लोग जिन पे उन्हें शक था उनको एक मखसूस अंदाज़ अपनाने का कहा गया था और उसी अंदाज़ के एवज़ ये मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि गिलानी साहब जो हैं वो हार गए हैं। इससे मुतालिक भी जिक्र करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन एंड देन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, ये जो सारा एपिसोड था इसमें हुकूमत के लिए अब सीखने को क्या है, इन पहलुओं पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। और PDM की कौन सी जमातें हैं जिन्होंने कुछ खोया या कुछ पाया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, PDM ने जो कल का इलेक्शन है उसको अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब आपसे आते हैं। आइन का आर्टिकल 69 है, ये कहता है the validity of any proceeding in Majlis Shura यानी Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। यहाँ जो क्वेश्चन है वो प्रोसीजर पे आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रोसीडिंग्स पार्लियामान की होती हैं उसकी बात हो रही है और इलेक्शन का जो अमल है वो एक मुख्तलिफ प्रोसीडिंग है। ज़रा ये बता दें क्या ये सारे जितने भी अवामिल हैं मजलिस शूरा के उन्हीं को एड्रेस करता है और इसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता? जी, जहाँ तक पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई का ताल्लुक है, वो बुनियादी तौर पर सिवाय लेजिस्लेशन के, और वो भी उस वक्त जब कोई कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास होकर मुल्क का कानून बन जाए, तभी अदालत को उस पर जुरिस्डिक्शन हासिल हो सकती है और अदालत ये कह सकती है कि ये आइन की रूह के या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। अदरवाइज कोई भी इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही आर्टिकल 69 और उसके अलावा आर्टिकल 60, ये दो जो हैं शिकें जो हैं आइन की, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। और मैं समझता हूँ कि उसकी एक वजह भी है, और वजह जो है वो बरतानवी पार्लियामानी सिस्टम से तारीखी तौर पर ये उसूल मुतय्यन किया गया है, जो बाद में कॉमन लॉ सिस्टम्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जिनमें ये नाफिज हैं, उसमें ये एक मुसल्लमा उसूल है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कि किसी अदालत को या किसी और उसको इदारे को ये हक हासिल नहीं है कानूनी तौर पर कि वो उस प्रोसीडिंग पर कोई राय दे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये लेजिस्लेशन प्रोसेस तो नहीं था, ये तो इलेक्शन प्रोसेस था। तो आप कह रहे हैं कि इस आर्टिकल के तहत ये भी चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कल मौजूद थे उन्होंने फारूक इशनाई की सबमिशन में कहा कि अगर आपको बहुत एतराज़ है तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएं, आप नहीं समझते कि राह खुद उन्होंने हमवार कर दी है PDM के लिए अदालत जाने की? देखें, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिर्फ अल्फाज जो उस वक़्त किसी की बात के रद्द-ए-अमल में जवाब में उन्होंने ऑफ द कफ रिमार्क के तौर पे दी कोई बात की, वो मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से एक तारीखी तौर पर मुसल्लमा आईनी उसूल जो है उसको वायलेट किया जा सकता है या उससे इनहिराफ का कोई रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। वो उन्होंने ऑफ द कफ बात की थी। असल जो उनकी रूलिंग होगी वो जब तहरीरी शक्ल में आएगी तो उसमें मुझे यकीन है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कानून के तहत और आइन के तहत उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिक्र किया था। अगर आपको याद पड़ता हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास तो कानून के तहत भी कोई इख्तियार नहीं है, आइन के तहत भी इख्तियार नहीं है कि वो सेनेट की प्रोसीडिंग्स पर वो कर सके। सिर्फ एक गुंजाइश जो कि एक आइनी दलील है, एक कानूनी दलील है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी जो एक वसी जुरिस्डिक्शन है उसमें इसको टेक अप कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट नहीं कर सकती। नहीं, ये जी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आप हाई कोर्ट की भी आर्टिकल 199 के तहत ही जाया जा सकता है, और लेकिन वो भी इंसानी हुकूक के जुमरे में अगर कोई बात हो तो तभी जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) जो है उसकी ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन है। यही अपोजिशन का मौक़िफ़ है, लेकिन हमारा और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी इदारे को किसी भी अदालत में इस केस को लेकर नहीं जा सकती। इस पर नज़ायर भी मौजूद हैं और
اس پر جو ہے کافی کیسز بھی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر میں ایک بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ آرٹیکل 226 جو ہے اس کے تحت یہ سیکرٹ پروسیڈنگز کے زمرے میں بھی یہ جس کو کہتے ہیں کہ پروسیڈنگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہیں, اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی اور عدالت میں چیلنجیبل نہیں ہے سوائے اس ایوان کے. جی اچھا ارشاد صاحب, بٹوین دا لائنز بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو سٹانس اپنا رہی ہے اس میں سپریم کورٹ اس کو کسی پوائنٹ پہ جا کے ٹیک اپ کر سکتا ہے. ماضی میں ایسی نظیر موجود ہے؟ دیکھیں ماضی کا بھی, میں تو چونکہ قانون دان نہیں ہوں, قانون کا طالب علم نہیں ہوں, یہ سیف صاحب بتا سکتے ہیں. میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک رولنگ تھی اسپیکر کی جو چیلنج ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, وہ رولنگ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کے حوالے سے. جب پہلا فیصلہ آیا تھا تو اس کو بجائے اس کے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا, گیلانی صاحب کی نااہلی جو توہین عدالت کا ان پر لگا تھا وہ انہوں نے پیش کیا اسپیکر کو اسمبلی میں, اور اسپیکر نے کہہ دیا کہ وہ نااہل نہیں ہیں, انہوں نے رولنگ دے دی, جس کو پھر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور افتخار چودھری صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس رولنگ کو غلط قرار دے کے ان کو نااہل قرار دیا. ایک مثال تو ایسی موجود ہے لیکن وہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس بات سے الیکشن سے نہیں ہے. الیکشن کے حوالے سے مجھے بھی یاد نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, تقریباً 4 یا 5 دفعہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں. بلکہ وسیم سجاد صاحب کا جو الیکشن تھا 97 کا غالباً تھا, اس میں تو 18 ووٹ مسترد ہو گئے تھے. ان کے 18 ان کے ہوئے تھے اور 18 ڈپٹی چیئرمین کے ہمایوں مری صاحب تھے ان کے ہوئے تھے. تو اس کو بھی چیلنج تو کیا گیا تھا لیکن وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ وسیم سجاد صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس جو ووٹ ضائع ہوئے تھے. تو اس لیے قانونی طور پر مجھے تو کوئی اس میں جان نظر نہیں آتی. جی سوری, میں ارشاد عارف صاحب کی بات میں مخل ہوا. اصل میں فیصلہ بھائی صاحب آپ نے میرا جواب شاید سمجھا نہیں, آپ نے عجیب سے سوال ان سے کر دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہے. میں نے تو یہ اس سے انکار کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہاؤس کی انٹرنل پروسیڈنگ ہے, سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں. ہائی کورٹ میں وہ جو جانا چاہ رہے ہیں وہ آرٹیکل 199 کے تحت یا 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں جورسڈکشن کی دلیل دے رہے ہیں, جو کہ میں جس سے اختلاف کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی. ہم یہی سمجھے تھے کہ آپ شاید بٹوین دا لائن یہ کہہ رہے ہیں. خیر نہیں ہو, جو سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ تو چلیں قانونی بات ہو گئی. اب سیاسی طور پہ پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے گی, ظاہر ہے اتنا بڑا انہیں ایک سیٹ بیک ہوا ہے. جو انٹرنل میٹرز ہیں ان پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن اگر ان کی یہ استدعا منظور کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا پی ڈی ایم کے پاس سیاسی گراؤنڈ پہ یہ جواز ہوگا کہ وہ عوام کے سامنے یہ بیانیاں بنا سکیں, رکھ سکیں کہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہوئی ہے اور یہ سینٹ میں ہماری اکثریت تھی؟ بہت شکریہ آپ کا فیصل عباسی صاحب. گزارش یہ ہے کہ میں بھی ایک لا کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, پریکٹسنگ لائر تو نہیں رہا, لیکن ہم بہت دور کے حوالے تلاش کر رہے ہیں. ابھی حال کا ریسنٹ حوالہ ہم تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیوں آمادہ نہیں ہے. کیا شو آف ہینڈ اور سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ الیکشن کا معاملہ نہیں تھا سینٹ کا؟ کیا اس میں سپریم کورٹ میں نہیں گئی حکومت؟ کیا وہاں سے رائے طلب نہیں کی تھی؟ کیا سپریم کورٹ نے رائے نہیں دی؟ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا جی, اس کو کنسیڈر لے جاؤ واپس اٹھا کے. حال ہی کے حوالے دیکھیں نا آپ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کہا کہ آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں, تو یہ اب ایک طرح سے پی ڈی ایم کا رائٹ بن گیا ہے کہ وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور جیسا میں نے کہا پریسیڈنٹ موجود ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے پی ڈی ایم کے کچھ تو لوگوں نے اظہار کر دیا ہے کہ وہ اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے, کوئی دھرنے کی بات کر رہا ہے, کوئی ریزگنیشن کی بات کر رہا ہے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم یقینی طور پہ اس معاملے کو لے کے کورٹ میں جائے گی, چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن اٹ سیلف ہو یا عدالت ہو. یہ معاملہ لیگل پروسیجر کے طور پہ یا لیگل میٹر کے طور پہ کسی نہ کسی جوڈیشل فورم کو ریفر ضرور ہوگا. کیا نتیجہ نکلے گا وہ ریلیونٹ ہے, وہ تو دیکھی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹری سینٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی طرف شاید کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اس طرح ووٹ ڈالنا ٹھیک ہے, اور میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے. اس کو کہاں لے جائیں گے, کہاں پھینکیں گے اس کو؟
تو ذرا تھوڑا سا ہولسٹک ویو لینا چاہیے. بہت سمپلسٹک ویو لینے سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال سے پی ڈی ایم کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے, اور عدالتوں میں جب وہ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر گفتگو ہوگی, پروسیڈنگز ہوں گی, نتیجہ جو بھی نکلے دیٹ از irrelevant. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب, جس طرح بخاری صاحب بات کر رہے ہیں, آپٹکس کی بات کریں, بیانات کی یا کچھ ایویڈنس کی بات کریں, تو اس پہ تو سم ہاؤ اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ کوئی نہ کوئی فیور شاید ان کو مل جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم عدالت میں اگر جاتی ہے, یہ جسٹ فار دی سیک آف فیس سیونگ جائے گی, یا یہ کوئی فردر بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی اپسیٹ وغیرہ کا زمانہ نہیں ہے یہ, مگر جو بات میرے دونوں بھائیوں نے کہی, محمد علی صاحب نے بھی, اور انہوں نے وہ بات ہے کہ وہ چلے جائیں. آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی کوشچن ہو جاتا ہے کہ حضور یہ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. جب یہ گئے تھے اور ریفرنس بھیجا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, تو سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے, جاؤ خود کرو. جا کے جو ہے وہ جس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے بھی ریفر کیا تھا ٹو دی پارلیمنٹ کہ اپنا کام آپ خود کریں حضور, ہماری طرف نہ بھاگ بھاگ کے آئیں. تو میرے خیال میں ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں, جدھر دل کرتا ہے وہ چلے جائیں بھائی. یہاں پر تو ہم جو ہے وہ جج سپریم ہائی کورٹ کے جج کو یرغمال بقول ان کے کر لیتے ہیں, تو پھر بھی ہم بھی وہاں بھی چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نیب پہ پتھر پھینکتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو ہونے کو تو سب کچھ ہوتا ہے, ایک دشت امکان ہے, اور پاکستان تو ایک بہت بڑا دشت امکان بن چکا ہے جس میں جو ہے وہ ریاست چھپتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کو اس نے کالے دھن کا ڈھیر لگانے کی خود اجازت دی تھی. تو میرے خیال میں یہ مکافات عمل ہو رہا ہے, تو وہ جائیں جو مرضی کریں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ نے جو بھی آپ کے پاس ٹائم ملا, یہ ادارے تو آپ نے بنائے ہیں نا. اب آپ سارے اشارے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیتے ہیں, کبھی آپ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے. ان اداروں میں آپ کو فیوریں نہیں ملتی رہی. آپ جنرل جسٹس قیوم جو ہیں وہ میں نے پیدا کیے ہیں. جو تھا قمر زمان چودھری تھا, جس کو کون لایا تھا؟ آپ جب خود جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اپنے مفاد میں 2 نمبر بندوں کو ہائیسٹ آفیسز میں تعینات کرتی ہے, اور اس کے بعد جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دیکھ کہتے ہو ایک ہی ہو گیا. یہ وہی ہوا ہے جو آپ کر رہے تھے. آپ نے اس ملک میں جو ہے تمام اداروں کو پارلیمان کی قوت سے اور طاقت سے اپنے جو سفیر ہے, لیگل سفیر ہے یا لیجیٹیمیٹ سفیر ہے, اس میں لے کے جانا تھا. آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے مال بنانا شروع کر دیا. جو یہ ہوں وہ ہوں, کوئی ہوں, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کرتا ہوں. قاضی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بیرسٹر محمد, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ جو 7 ووٹس کا معاملہ ہے, اور اس پہ یہ جو خبر آئی ہے کہ یہ پی ڈی ایم قیادت کی تائید سے جو کچھ لوگوں پہ شک تھا, ان کی وفاداری ٹیسٹ کرنی تھی اور ان کو خصوصی ہدایت کی گئی تھی, اور یہ اسی ہدایت کا شاخسانہ ممکنہ طور پہ ہے کہ گیلانی صاحب ہار گئے. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے تو ہم کچھ قانونی بات کر رہے تھے, لیکن اب ذرا یہ سیاسی بات کر لیں. 7 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں گیلانی صاحب کے, اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی کہ یہ پی ڈی ایم کی قیادت اس نے اپنے کچھ سینیٹرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, جن پہ شک تھا, کو ایک مخصوص طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ نے گیلانی صاحب کا جو نام ہے اس کے اوپر سٹیمپ کرنا ہے. آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاع ہے, اور کچھ معلوم ہو سکا کہ وہ کون سے لوگ تھے کہ جن پہ شک تھا پی ڈی ایم قیادت کو؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا جو الیکشن تھا 3 مارچ کا, اس میں علی حیدر گیلانی صاحب کا نام آیا تھا. وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی ووٹ خراب کس طرح کرنے ہیں. یہاں جو کل کے الیکشن میں نام آ رہا ہے گیلانی صاحب کے دوسرے صاحبزادے قاسم گیلانی کا, یعنی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہے. قاسم گیلانی صاحب اور سعید غنی صاحب 2 لوگ, ان کے نام تو مجھے معلوم ہیں, اینی شاید جو ہیں وہ مطلب دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں. 7 لوگ تھے جن میں میری اطلاع کے مطابق جو مجھے اطلاع ملی ہے, ایک اسد جنیجو صاحب ہیں, اس میں مائیکل کامران ہیں مسلم لیگ نون کے, ایک دلاور عباس صاحب ہیں, غالباً ان کا تعلق شاید پیپلز پارٹی سے ہے یا مسلم لیگ نون سے ہے. دلاور خان, دلاور, ہاں وہ جی نون لیگ, کے پی کے سے ہے, نون لیگ سے ان کا بھی جی, اور 4 اور لوگ ہیں. ان پر شک شبہ کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ شاید ووٹ نہ دیں,
تو ان کو پابند کیا گیا اور قاسم گیلانی صاحب اور سعید غنی صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ گیلانی صاحب کے نام پہ مہر لگائیں گے، اور اس سے پہلے سعید غنی صاحب اور شیریں رحمان صاحبہ جو ہیں وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں لگانا ہے. لیکن ایک چیز یہ دونوں بھول گئے کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جو وہاں طریقہ کار بیان کیا اور جو وہاں ہدایت نامہ لکھا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ امیدوار کے نام کے سامنے، اور مظفر شاہ کے الفاظ ہم نے خود سنے کہ جو بکسہ ہے یا جو خالی جگہ ہے وہاں مہر لگانی ہے. تو یہ 7 مشکوک لوگوں کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ واقعی انہوں نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. ایک تو ہے یہ کہانی جو منظر عام پر آ چکی ہے کہ یہ خود ہی انہوں نے گڑھا کھودا ہے اور اس میں قاسم گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ 7 ووٹ ہم مان لیں کہ یہ سازش ہوئی ہے اور گیلانی صاحب کو ہرانے کے لیے، تو یہ 60 ووٹ جب عبدالغفور حیدری کا معاملہ آیا تو یہ وہاں پڑھنے کی بجائے یہ ادھر کیوں چلے گئے؟ جی یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 لوگ جو تھے کسی قیمت پر ووٹ دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن پارٹی ڈسپلن کے تحت یا ان پر جس طرح کا دباؤ ہوگا اپوزیشن کی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے. اور تیسرا اس کا پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہوا سینٹ میں اور وہ جیت گئے، زرداری صاحب باور کرا رہے تھے مولانا کو اور نواز شریف کو کہ جناب والا ہمیں اسمبلیوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے، دھرنے اور لانگ مارچ کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، اس سے سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس پہ ذرا آئیں گے ارشاد صاحب، اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے کہ پی ڈی ایم میں کون سی جماعت ہے جس نے اس سارے ایپیسوڈ سے بہت زیادہ گین کیا یا لوز کیا، اس پہ ذرا آئیں گے. سلیم بخاری صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ جو پہلو ہے کہ 7 ووٹ گیلانی صاحب کے مسترد ہوئے اور 54 ووٹ پڑ گئے مرزا محمد آفریدی صاحب کو. ایک خبر یہ بھی آئی کہ بلوچستان کے کچھ ناراض سینیٹرز جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے وہ غفور حیدری صاحب کی نامینیشن پہ کچھ ایگری نہیں تھے، وہ پسند نہیں کر رہے تھے، تو شاید وہ لوگ شامل ہیں. اور یہ ساری ٹیکنیکل گیم ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں 48 ووٹ سنجرانی صاحب کو ملتے ہیں، پی ڈی ایم کے ووٹ مسترد ہوتے ہیں، وہ لوز نہیں کرتے، خان صاحب پی ڈی ایم کا کوئی بندہ توڑتے نہیں ہیں، اور صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو جاتے ہیں. تو کیا اگر اس بات کو مان لیا جائے یہ 7 ووٹ پی ڈی ایم قیادت کی تائید سے غلط ہوئے ہیں، تو یہ ٹیکنیکل غلطی پھر کیوں کی گئی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی رائے دینا جو ہے وہ میرے خیال سے اس وقت تک جب تک اس کی لیگل پوزیشن واضح نہیں ہو جاتی ذرا مشکل ہے. لیکن 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں جہاں الیکشن کا تذکرہ ہے سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے، وہاں ایک جملہ یہ بھی ہماری نظر سے گزرا کہ ووٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ ووٹ دینے والے کی کیا تھی. نیت اگر ان کی ووٹ دینے والوں کی یہ تھی کہ یہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو دینا ہے، اور اگر وہ بات ٹھیک ہے جو سینٹ کے سیکرٹری نے کہی، اور جو وہاں پر بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے 2 طرف جن پر لکھا ہوا تھا کہ صرف خانے میں ووٹ ڈالنا ہے اور خانوں کی کوئی ڈویژن نہیں تھی، تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے تو پھر تو یہ ان ووٹوں کی حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا شاد عرف صاحب نے فرمایا، میں جسارت کر رہا ہوں ان سے اختلاف کرنے کی کہ قاسم گیلانی کم از کم اپنے باپ کے خلاف تو ووٹ نہیں دیں گے، نہ اپنے باپ کے حق میں پڑھنے والے ووٹ خراب کرائیں گے کسی بھی وجہ سے. یہ قرین از قیاس نہیں ہے یہ بات. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد بنتے رہتے ہیں. دیکھیں حفیظ شیخ کو کم ووٹ پڑے، فوزی ارشد کو زیادہ پڑ گئے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہی ایکویشن اگر آپ اس وقت جو ہے ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے اور چیئرمین کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی انہونی نہیں ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل میں گزارش یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی جو ایک سینکٹیٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو رہی ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ سینٹ کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے، سینٹ کا کسٹوڈین جو ہے وہ چیئرمین کا امیدوار ہے، رات کو وہ اگر خود نہیں تو ان کے بندے وہاں موجود رہتے ہیں. پھر یہ کیمرے کون لگا گیا کہ اس سے ایک دن پہلے سینٹ کا سیشن ہوتا ہے. تو یہ سارے سوالیہ نشان جو ہے نا یہ موجود ہے. بات وہاں سے بگڑنی شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ بگڑتی چلی گئی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد قاضی صاحب کیمروں والی بات بھی کریں گے اور جو قاسم گیلانی اور سعید غنی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب، یہ ذرا اس پہ بھی
डिटेल गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सईद काजी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इससे पहले इरशाद साहब ने भी जिक्र किया था कासिम गिलानी साहब का और फिर सईद गनी साहब का कि उन्होंने वो लोग जिन पे शक था उन्हें एक मखसूस तरीक़ा कार बताया। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। अब ये मामला जब अदालत में जाएगा, सेक्रेटरी सेनेट की गुफ्तगू भी शामिल होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रूलिंग भी शामिल होंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये टेक्निकल गलती से गिलानी साहब हार गए हैं या ये 7 वोट मैनेज हुए हैं? एक सेकंड, क्योंकि अगर इजाज़त दें मैं बुखारी साहब ने ये कहा कि उन्होंने वोट अपने बाप के क्यों ज़ाय करने थे। वो इंश्योर कर रहे थे कि जी वोट इस तरीके से पड़े, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कासिम गिलानी को कि वोट ज़ाय हो जाएगा, वरना ये काम वो ना करते। मैंने ये नहीं कहा कि वो वोट ज़ाय कर रहे थे, वो तो अपने तौर पर वोट पक्के कर रहे थे कि जी ये 7 मेंबर भी जिन पर हमें शक है उनके वोट भी हम देख लें कि वोट पड़े हैं या नहीं पड़े। जी काजी साहब, देखिए एक बड़ी सादा सा इसका हल है। अगर जिस तरह मेरे दोनों दोस्त और सीनियर्स कह रहे हैं कि भाई ये मिस्टेक हुई है और कंफ्यूजन की वजह से हुई है, उनकी इंटेंशन जो थी वो वोट देने की थी किबला गिलानी साहब को, तो भाई वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उन्हें कहें कि जनाब मेरे महबूब कायद, उनकी अजीम खिदमात जो हैं गिलानी साहब की, जो जनाब ज़ियाउल हक के जो थे क्या जिला कौंसिल के चेयरमैन होने से तोशाखाने तक जो उन्होंने खिदमात अदा की हैं, हम इनसे मुतासर होकर इनको वोट डाला, मगर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। सेक्रेटरी ने कुछ कहा, जो इलेक्शन का क्या होता है वो उसने कुछ बताया, लिखा हुआ कुछ था और हमसे गलती होगी। और जो कि नीयतों का हाल है और जिस तरह उन्होंने बताया यकीनन होगा, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, हमारी नीयत इनको वोट डालने की थी, तो जी हमें दोबारा हमारा वोट उधर कर दिया जाए, वहाँ हल्फ दें, सामने तो आ जाए ना यार, हमें बताएं कि जनाब साढ़े को तो गलती कराती है इन्होंने। देखें, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। नीचे उन्होंने जिताना था और उसमें बहुत सी कहानियां और चल रही हैं, और मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जाता। मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग गिलानी साहब को नहीं जितवाना चाहते थे, अंदर मुखासमत है। इन 2 पार्टियों के जन्म का एक तसादम है जो इनकी लीडरशिप की बाहमी। क्या नून लीग ने गिलानी साहब को वोट नहीं दिया? उस नून लीग के भी कुछ लोग हैं ऐसे। इनके अंदर मुखालफत थी गिलानी साहब को वोट देने की। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी सुने बात। और फिर यही वोट जो है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि वो उधर जाके पड़ गए, जो है वो जो डिप्टी चेयरमैन था, ऐसा नहीं है। ये कॉन्शियसली किया उन्होंने, हरवाया है इनको। पीछे कौन था मुझे क्या पता, पर्दे के पीछे क्या होता है, मगर ये जो कहानियां हैं, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये जो हमारे इलेक्शन होते रहे हैं, मैं नहीं, हर पार्टी का ये ख्याल है कि दुनिया के सबसे 2 नंबर इलेक्शन पाकिस्तान में हुए और होते रहे। मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है। नहीं, गिलानी साहब को हरवाने में क्या इंटेंशंस थी सर? गिलानी साहब को हरवाने में क्या इंटेंशंस थी? मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन थी। देखिए, क्योंकि हम इल्म नजूम से तो हमारा ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि जो पावर्स हैं, जो प्रिवेल करती हैं, उनमें देखे ना, उन्होंने जो उनको फारग करना था, हो गए, क्या नाम है, हफीज शेख साहब, ठीक है, उधर वोट मिल गए गिलानी साहब को, या उनको नहीं मिले, ये वही गिलानी साहब थे। अच्छा, अब और इनकी दोनों के पार्टियों के वोट भी ज्यादा थे दूसरी पार्टी से। तो मेरे ख्याल में जब हम उंगली उठा देते हैं वो फलाना है, और यार अपने आप को तो देखो, अपना कैरेक्टर तो देखो, अपना किरदार तो देखो, क्या तुम्हारा आवाम से। आप जब इख्तिदार में आने के लिए लॉबिंग IMF और वर्ल्ड बैंक में करते हैं, जाके जो किंग सलेमान के पास चले जाते हैं कि सर दोबारा लाया, इस मुल्क के अवाम से तमाम रिश्ते काट के गलाजत भरी दौलत पर बैठकर उसकी मदद से इख्तिदार में आने की कोशिश करते हैं, तो जूते पड़ेंगे आप। जी ठीक है काजी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। काजी साहब, इरशाद साहब ये बताएं कि ये अगर फ़र्ज़ करें ये नून लीग के लोगों ने ये वोट ख़राब किए हैं या पीपल्स पार्टी को या गिलानी साहब को हरवाया है, इंटेंशंस क्या थी? क्या नून लीग चाहती है कि PDM की सारी जमातें उनका जो एक एक्सट्रीम इंतहाई बयानिया है उस पर लब बैक कर दें? देखें, PDM की तश्कील के दिन से आज तक एक इख्तलाफ चला आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें एहतजाजी तहरीक 1977 की तरह की शुरू करनी चाहिए, मौजूदा असम्बलियों को, पार्लियामेंट को और हो सके तो सिस्टम को भी लपेट देना चाहिए।
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہو جائیں. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ملتی کہ نئے انتخابات میں ہم ہی کامیاب ہوں گے, ہمیں دوبارہ اقتدار بھی ملے گا, ہمارے خاندان کے جو مرات بند ہوئی ہیں وہ بھی ہوں گی, اس وقت تک نئے انتخابات کا بھی فائدہ نہیں ہے. اگر سسٹم لپیٹا جائے تو ہمیں 4-5 سال مل جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے کہ ہم ماضی میں کیا کرتے رہے. اس کے بعد ہم نئے سرے سے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بنوانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ زرداری صاحب کی سیاست کامیاب ہو؟ ایک تو زرداری صاحب کا بندہ چیئرمین سینٹ بن جائے, اس کا مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے لانگ مارچ کی, دھرنے کی, احتجاجی تحریک جو ہے محاذ آرائی کی, تصادم کی, اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے. مولانا بھی اس معاملے میں اس حد تک ہم خیال تھے کہ اگر تو ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب کی یہ کوشش, اس لیے یہ ارکان جو 7 ہیں 8 ہیں بیسیکلی, ایک وہ ہے نا جو جس نے دونوں جگہ پہ لگایا ہے, جی ان کو یہ نہ بھولے ہیں. دیکھیں اگر یہ موقف فاروق ایچ نائک کا, شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کا اور سارے لوگوں کا درست ہے کہ جی مہر اگر کینڈیڈیٹ کے نام پہ لگائی جائے وہ درست ہوتی ہے, تو جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جو 44 تھے یہ اس پہ لگا دیتے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے پہلے بھی ٹھیک کام کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے, وہاں تو ایک نے بھی نہیں لگایا. ایک درست کام جو پہلے 7 لوگوں نے کیا ہے, اب آگے جو ہے وہ 14 لوگوں کو کرنا چاہیے کم از کم. اول تو 44 کو کرنا چاہیے, وہ تو نہیں کر رہے. پھر یہ 8 کے 8 لوگ ہیں جن میں سے 2 لوگ دیتے ہیں ووٹ عبدالغفور حیدری کو, وہ 44 ہو جاتے ہیں, اور باقی 6 جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں. ان کو گیلانی سے بھی اختلاف تھا, اپنے عبدالغفور حیدری سے بھی اختلاف تھا, یہ الیکشن کی سیاست سے اختلاف تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس میں شریک نہیں ہوتے. تو ایک واضح سی صورتحال ہے کہ نہ مولانا چاہتے ہیں نہ جناب نواز شریف. اب انہوں نے زرداری کو بھی گھیر لیا ہے کہ دیکھیں جی اس سسٹم سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا, یہاں ہمیں ہروا دیا جاتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہروا دیا جاتا ہے, اس لیے بہتر ہے وہ دھرنا ہی بہتر ہے. ارشاد صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سلیم بخاری صاحب, اگر یہ مان لیا جائے کہ نون لیگ نے دانستہ طور پہ گیلانی صاحب کو ہروایا ہے اور ووٹ مسترد کیے ہیں, فرض کریں یہ مان لیں, تو کیا نون لیگ کی اس سے منشا کیا ہے؟ کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی آ رہا تھا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کسی حد تک کوئی لیزون بن رہا ہے, کوئی سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے لیے, یا یہ ہروا کے پیپلز پارٹی کو اتنا اشتعال دے دیا جائے کہ وہ کہیں جی نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا, اور ہم حقائق کو اگر اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں. اگر تو ان کو ہروانا مقصود تھا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے اختلاف تھے اس کے اوپر, تو پھر ان کو جتوانا ضروری کیوں تھا حفیظ شیخ کے مقابلے میں؟ وہ وہاں کون سی ضرورت آ پڑی تھی, کون سا نظریہ ضرورت تھا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ جناب ان کے کہیں سامنے آ جائے اور آگے بتا دیں. ان کی اطلاع کے لیے عرضی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سیکرٹری اسمبلی کے کہنے پر ان کی اپروول کے بعد کیا ہے, ہم نے یہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دیے ہیں. یہ اس کو آپ اپڈیٹ سمجھ لیں, جو بھی ہو, تھوڑا سا یہاں پر مجھے کریکٹ کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ کہ ایک بات اور دیکھیں, آپ تینوں الیکشن دیکھ لیں, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا تھا, چاہے اس کے بعد پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین شپ کا تھا, دونوں ہی پارٹیوں کے پورے ووٹ انہیں پڑے. پلیز لیٹ اٹ بی کریکٹڈ. 49 ووٹ تھے ان کے, 49 ووٹ پڑے ہیں, ریجیکٹ ہونا اور بات ہے, وہ 7 ہے. لہٰذا تصور کیا جا رہا ہے یا اسیوم کیا جا رہا ہے, میں عرض کروں نا وہ اسی طرح ہوا نا جیسے حفیظ شیخ کو نہیں پڑ, سر میں عرض کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ وہی ہوا نا جو حفیظ شیخ کو نہیں پڑے اور فوزیہ ارشد کو پڑ گئے. آپ دیکھیں نا, یہ تو ریالٹیز ہے. ہمیں ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا. پھر مجھے وہاں کی فلسفی سمجھائے کہ ایسا کیسے ہوا کہ اس کو ووٹ کچھ 69 یا 64 پڑے اور وہ لے گئی اپنے ان سے 21 ووٹ زیادہ. وہ کیسے ہوا جی؟ پیسے چلے. تو یہ اس کی الیکشن کے پروسیس کی اپنی ڈائنامکس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے, آپ کو اسے بالکل ایک تھوڑا سا امپارشل ہو کے دیکھنا ہوگا
کہ کیا 7 ووٹ جو ریجیکٹ جو اب ڈسپیوٹڈ ہیں جس کو ان کے دینے والے اون کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ یوسف رضا گیلانی کو دیے ہیں، کیا 42 اور 7 49 نہیں بنتے؟ کیا سینٹ کے اندر ٹوٹل اسٹرینتھ دونوں پارٹیوں کی سمیت ان کے الائز کے ملا کے 49 نہیں تھی؟ تو کدھر ہے یہ کہ کسی نے کسی کو فلاں کو ہرا دیا، فلاں نے فلاں کو ہرا دیا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا ہے میرے خیال سے۔ جو بھی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، نہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو آبویس ریالٹیز ہیں جی طرف سے ہمیں آنکھ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی کہ یہ پھر الجھاؤ کیوں ہے اور یہ شکست کیسے ہو گئی، اور دوسرا نیب نے جو استدعا کی ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے، تو لانگ مارچ سے پہلے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد احمد عارف صاحب، آج جو نیب نے استدعا کی ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کو منسوخ کر دیا جائے، ایک تو یہ بتا دیں پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کا فیصلہ تو پہلے کر چکی ہے، پھر مولانا کا بیان بھی آیا کہ استعفے جو ہیں ان کے بغیر لانگ مارچ کچھ کارآمد نہیں ہوگا، اور اگر مریم نواز صاحبہ بھی نہیں شرکت کر پاتی ہیں یا ان کی ضمانت ہو جاتی ہے منسوخ، کتنا جاندار ہوگا لانگ مارچ؟ اور آپ سمجھتے ہیں یہ ساری جماعتیں حکومت کو قبل از وقت گھر بھیجنے کے لیے رضامند ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیب والے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کو درخواست دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ ویسے تو لاجیکل ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ضمانت ملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیمار والد کی عیادت کر سکیں جو اس وقت ہسپتال میں تھے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب نہ زیر علاج ہیں نہ کسی ہسپتال میں ہیں، تو اس لیے وہ ضمانت نہیں، نون لیگ کہتی ہے میرٹ پہ یہ ضمانت ملی تھی جس کا وہ ذکر نہیں، میرٹ نہیں، اس وقت جو اس وقت پلی تھی وہ کلا کی کہ ان کے والد بیمار ہیں سخت، اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر رہے ہیں مسلسل، اور وہ حالت ان کی خطرے سے باہر نہیں ہے، تو ان کو ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنے بیمار والد کی عیادت کر سکیں، کیونکہ ان کے دونوں بھائی ملک سے باہر ہیں، ان کی دوسری ہمشیرہ ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا گھر کا فرد نہیں ہے۔ یہ بنیاد تھی اس وقت۔ اس کے بعد محترمہ نے کچھ عرصہ تو خاموشی اختیار کی، پھر وہ سیاست شروع کر دی، تو وہ جو گراؤنڈ تھی ضمانت کی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کو ضمانت اس بنیاد پر ملی تھی، اور نواز شریف صاحب جو باہر گئے تھے وہ تھا کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ جی خاموشی اختیار کی جائے گی، اگر یہ بنیاد تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ خاموشی نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے ہے۔ تو یہ تو نیب والے بتا سکتے ہیں کہ کس گراؤنڈ پر وہ گئے ہیں۔ لیکن اگر مریم صاحبہ موجود ہوں تو لانگ مارچ یا دھرنا کیسے کامیاب ہوگا؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے جب یہ لانگ مارچ وغیرہ کیا تھا اور اس کی بھرپور تائید و حمایت شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے، مسلم لیگ نون بھی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کر رہے تھے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ لیکن آن گراؤنڈ تو حمایت نہیں تھی، وہ تو رسمی تھی نا۔ نہیں، اب اگر اچھا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سارا زور لگانے کے باوجود کوئی ایسا بھرپور پرکشش اجتماع اپوزیشن کر سکے۔ یہ مینار پاکستان والا جو جلسہ تھا وہ ایسا تھا جو لاہور، باقی چھوڑیں پورے ملک سے قافلہ ہے لیکن لاہور کی نمائندگی وہ کرتا تھا، لاہور کی جو آبادی ہے۔ تو اگر وہ اجتماعات کامیاب نہیں کر سکے اور ان کے اندر ایک رفٹ بھی موجود ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 15 کو جو اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا وہ دھواں دھار قسم کا ہوگا، کیونکہ مولانا بہت زیادہ برہم ہیں۔ وہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ عبدالغفور حیدری کو اور گیلانی کو ووٹ کسی نے ڈالنے نہیں دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دغا کی ہے، اور عبدالغفور حیدری کو جو ووٹ نہیں پڑے، یہ باقاعدہ وہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو ترقی پسند سیکولر لبرل ایلیمنٹ دونوں جماعتوں میں ہیں، وہ چاہتے نہیں تھے کسی مولوی کو ووٹ۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، قائد صاحب جو رفٹ کی نشاندہی کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب، رفٹ تو ظاہر ہے ایک ان نیچرل الائنس تھا، کیونکہ ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے، اختلافات تو تھے، لیکن اب یہ دراڑ پڑ چکی ہے
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پی ڈی ایم کا پہیہ جو ہے وہ بیٹھنے والا ہے اور حکومت کو ٹس سے مس بھی نہیں ہوگی؟ اتحاد جو ہیں ان میں دراڑیں موجود رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہیں، کبھی پیچھے چلی جاتی ہیں. مگر میں ایک اور جو بھی آپ نے خبر دی، دیکھیے اس ملک کی سیاست کیا ہے. اس ملک کی سیاست میں ابھی آپ کے ٹکر چل رہے ہیں کہ جی محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ میرٹ پر ہوئی تھی. مجھے یہ ہے آپ کی اصل سیاست اس ملک کی. اس وقت ساری تحریک ایک خاندان کے تحفظ اور یا اس کے عدم تحفظ کو ختم کرنے کے لیے چل رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسرائیل کا وزیر اعظم آلمٹ اندر ہے، اس کی پارٹی جلوس نہیں نکال رہی. اس کے علاوہ بے شمار ابھی یہ جو نتان یاہو ہے، اگر یہ ہار جاتا ہے یہ الیکشن اس مہینے میں تو یہ اندر ہوگا، اس کے آگے تیار ہیں سارے اس کے جو کیس ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم خاندان اسپیسیفک سیاست سے، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو چاہے کوئی اور خاندان ہو، عمران خان نے ابھی تک خیر اس کو فیملی ڈائنیسٹی نہیں بنایا، نہ کوئی اپنا جانشین تیار کیا ہے. یہ آپ کی سیاست ہے ساری. سیاست کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پانی نہیں، یہاں بجلی نہیں ہے، قرض کا پہاڑ ان لوگوں نے ہمارے اوپر چڑھا دیا، کوئی پتہ نہیں اگلا بجٹ کیسے بنانا ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایک کی ضمانت ہونی ہے یا بی نے گرفتار ہونا ہے، اور وہ انڈیویجول ہیں جس کے گرد لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آگے. میں ذرا بخاری صاحب سے، ٹائم کم ہے، بخاری صاحب یہ بتائیں، یہ سارے اس ایپیسوڈ کے بعد پی ڈی ایم اب مؤثر رہے گی اور وہ جو آئین کی بالادستی اور سول بالادستی کی بات کرتے ہیں وہ واقعی اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ شارٹ کمنٹ کیجیے گا بخاری سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ اتحاد جو ہیں یہ انہولی الائنس تھی. انہولی الائنسز تو اور بھی بہت ساری تھی. عمران خان اور فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ دونوں کے پکڑ کے اوپر کھڑے ہونے کی تصویر اگر میں نے انہولی نہیں کہا، نہیں میں انہولی نہیں کہا، میں نے کہا کہ مفادات آئی سٹ کریکٹڈ چلیے مفادات کہہ لیجئے. تو یہ مفادات کبھی عمران خان کے اور فضل الرحمان صاحب کے اکٹھے تھے، اور کبھی جماعت اسلامی اور اے این پی کے جو ایک دوسرے کو غدار کہتے رہے ساری زندگی ان کے اکٹھے تھے. تو یہ تو ہمارے ملک کی یعنی ایک کلچر ہے سیاسی، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم اب کیا کرے گی، کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی. باقی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تک اپنی تشکیل کے بعد جتنا بھی وقت گزرا ہے، جلسے چاہے کامیاب تھے چاہے ناکام تھے، اجلاس چاہے ٹھیک تھے یا نہیں تھے، الیکشن ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کا، سعید قائد صاحب آپ کا شکریہ، ارشاد احمد عارف صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.